मोअज़्ज़िज़ सामईन कराम, आप सुन रहे हैं दियार उर्दू चैनल पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब अल बैरूनी और जोग्राफ़ियाए आलम। अगर आप दियार उर्दू चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम नई इक़्सात आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। सब हेडिंग ख़त इस्तवा और कुतबतुल अर्ज़। हिंदुस्तान के हकीमों में ये गलती आम तौर पर फैल गई थी कि लंका यानी जजीरा, सेलोन, सेलान, अंदुल अरब ख़त इस्तवा पर वाक़या है और निस्फ़ कुर्रा का ख़त निस्फ़ुल निहार उसे कता करता है। नीज़ ये कि मालवा का शहर ओजीन भी इसी खिता पर वाक़या है। अरबी में चूँकि फ़ल्कियात के मुबाहिस पहले पहल हिंदी इल्मुल हय्यत के दरवाज़े से आए थे और दूसरी सदी हिजरी में मूसा बिन मोहम्मद अल ख्वारज़मी ने ब्राह्म गुप्त की सिद्धांत सनद हिंद अंदुल अरब के मुताबिक इल्म हय्यत के मुबाहिस तरतीब दिए थे। इसलिए ये गलती अरबों में फैल गई थी और उन्होंने सेलोन को कुब्तुल अर्ज़ के नाम से ताबीर करना शुरू कर दिया। अल बैरूनी ने अगरचे सेलोन के कुब्तुल अर्ज़ होने में शुबा ज़ाहिर किया है और इस बारे में जो तोहमात हिंदुस्तान में फैले हुए थे उन्हें खुराफात से ताबीर किया है। ताहम हिसाब की असली गलती पर वो भी मुतनब्बा न हो सका क्योंकि उस ज़माने में सैर व सियाहत के वसाइल और रसदी अमाल के तरीके इस दर्जा महदूद थे कि इस तरह की गलतियों की दुरुस्तगी बआसानी नहीं की जा सकती थी। ये अजीब बात है कि जो सिलोन सैलान राजा अशोक के ज़माने में इस दर्जा मशहूर व मालूम मुकाम था कि उसने अपने भाई और बहन को तबलीगे मजहब के लिए वहाँ भेजा था और वहाँ से आमदोरफ्त के ताल्लुकात बराबर कायम रहे थे। वही सिलोन चंद सदियों के बाद एक ऐसा मजहूल और पुरस्रार मुकाम बन गया कि अल बैरूनी को बेहद जद्दोजहद करने पर भी वहाँ के सही हालात मालूम न हो सके। उसने किताबुल हिंद बाब 30 में सिलोन की नौयत पे बातफसील बहस की है और वो तमाम मालूमात जमा कर दी हैं जो कश्मीर और पंजाब के पंडितों से वो फराहम कर सका था। उसके पढ़ने से ये मालूम होता है कि उस अहद में पुराणों और रामायण की कहानियाँ इस तरह दिमागों पर छा गई थी कि हकीकत की परछाई भी कहीं पड़ती दिखाई नहीं देती थी। हिंदुस्तान के पंडितों का उस वक्त आम ख्याल यही था कि लंका में उफरियत बसते हैं और इंसान का वहाँ जाकर जिंदा वापस आना बहुत दुश्वार है। अल बैरूनी की तसरीहात से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि अरब ताजिरों और सयाहों को उस वक्त तक सिलोन जाने और वहाँ के हालात देखने का बहुत कम मौका मिला था। उनके जहाज़ बहरे सिलोन से गुजरते रहते थे और उसे संगल द्वीप के नाम से पहचानते थे और बाद साहिली मकामात से उसकी ख़ास पैदावार भी हासिल कर लेते थे। लेकिन चूंकि वहाँ उतरने और वहाँ के बाशिंदों से रस्में राह पैदा करने की कोई राह नहीं निकलती थी, इसलिए हिंदू अफसानों का बड़ा हिस्सा उनमें भी फैल गया था और वो ख्याल करते थे कि हिंदू अफसाने का मुतहिमा किला लंका के किसी हिस्से में मौजूद है। अल बैरूनी ने अरब सयाहों की ज़ुबानी एक और पुरस्रार जजीरे का हाल नकल किया है जहाँ से वो अपने जहाज़ों पर लौंग बार किया करते थे और फिर लिखा है कि अजब नहीं वही जजीरा लंका हो। फिर लंका और लौंग की लफ्ज़ी मुशाबहत से धोखा खाकर इस गलत फहमी में पड़ जाता है कि लौंग लंका से मश्तक हुआ है, हालांकि लौंग को लंका से कोई ताल्लुक नहीं। उसने किताबुल हिंद की इसी बाब में हिंदू अफसाना के मुतखय्यला किला का जिसकी कोई असलियत ना थी एक नक्शा भी दिया है। मालूम होता है कि हिंदू अफसानों में लंका और संगल द्वीप को दो अलग अलग मकामों की शक्ल दी गई थी। चुनाचे ये गलत फहमी अल बैरूनी की तहरीरात में भी सरायत कर गई है। उसने अल कानून के जदूल में लंका और संगल द्वीप के लिए दो मुख्तलिफ दर्जे मुतय्यन किए हैं जो जदूले ख़त इस्तवा बिला अर्ज़ के मकामात की बनाई है। उसमें लंका का तूल बल लिखा हुआ है जो कि 100 लिखा है। फिर उन मकामात की जदूल में जो अकलीम अव्वल और ख़त इस्तवा के दरमियान वाक़या है संगल द्वीप और सरान द्वीप का जिक्र किया है और उसका तूल बल 120 और अर्ज़ बल 10 दर्जे का लिखा हुआ है। वो लंका को मजहूलात में से करार देता है मगर संगल द्वीप को मजहूल नहीं कहता, उसे बहरे हरकुंद के जज़ायर में शुमार करता है। बहरहाल
وہ اس مقام کی صحیح تحقیق نہ کر سکا۔ سب ہیڈنگ: ہندوستان کے بعض قدیم مقامات۔ ان جدولوں میں ہندوستان کے ان تمام شہروں، قلعوں اور دریاؤں کے مقامات کے اطوال و عروض منضبط کیے گئے ہیں جن کا تذکرہ کتاب الہند کے مختلف ابواب میں کیا جا چکا ہے، خصوصاً باب 18، 24، 25 اور 29 میں ان مقامات کا پرانے ناموں کو بعد کے ناموں سے تطبیق دینے کی جو کوششیں ایلٹ، سکاؤ، فرینڈ، سٹیرک اور مارکواٹ وغیرہ نے کی تھیں، وہ سب ڈاکٹر توگان کے پیش نظر تھیں اور ان سے انہوں نے اپنی حواشی میں پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ البتہ بعض مقامات ایسے تھے جن میں مزید غور و فکر کی گنجائش باقی رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر توگان نے ان کی تطبیق کی بھی کوشش کی ہے۔ البیرونی نے تھانہ بمبئی اور چیمور کو پہلی اقلیم میں درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ لاران کی سرحد پر واقع ہے۔ لاران کا ذکر ابو الفداد اور ابن خرد الزبا میں بھی کیا ہے اور مروج الذہب میں المسعودی نے اسے لاردی کی شکل دی ہے۔ اس نام کی اصلیت کے بارے میں ایلٹ وغیرہ کافی بحثیں کر چکے ہیں جن کے دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں۔ صاف بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لاران سے مقصود موجودہ گجرات کا علاقہ ہے۔ چیمور، چیول اور گنگا ساگر بھی پہلی اقلیم میں آتے ہیں۔ چیمور اور چیول کے موجودہ مقامات ایلٹ نے متعین کر دیے تھے۔ اسی اقلیم میں 120 طول بل پر سنگل دیپ کا ذکر کیا ہے اور 15 عرض بل پر جو سنگل دیپ کے عرض بل سے 5 درجے ہٹا ہوا ہے ایک دوسرے مقام کا نام آیا ہے اور اسے سنگل دیپ کا معبر بتلایا گیا ہے۔ معبر یعنی سنگل دیپ تک پہنچنے کا ساحلی مقام، یعنی یہ نام تمام نسخوں میں نقطوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک قلم مشتبہ ہو گیا ہے، لیکن یہ نام تمام نسخوں میں نقطوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یک قلم مشتبہ ہو گیا ہے۔ یاقوت نے اسے مندروکین لکھا ہے اور قزدینی نے اسے مندروکین بتلایا ہے۔ جیفرنڈ نے اس پر بحث کرتے ہوئے خیال کیا تھا کہ یہ غالباً ہینڈروپین ہوگا، یعنی موجودہ زمانہ کا مدورہ، لیکن نقشے میں مدورہ کا جو محل ہے اسے دیکھتے ہوئے بات بنتی نہیں۔ البیرونی نے اپنی ایک دوسری کتاب السیدنا میں، جس کا خلاصہ اس مجموعے میں شامل کر دیا گیا ہے، اس کا نام مندری بین لکھا ہے اور یہی نام جدول میں بھی ہے۔ غالباً یہی نام صحت سے قریب ہے۔ اسے موجودہ زمانے کے نقشوں کا نام مندہ پام سمجھنا چاہیے۔ یہ سیلون کے لیے معبر کا کام دے سکتا ہے۔ سب ہیڈنگ: البیرونی کے اطوال اور موجودہ اطوال کا باہمی فرق۔ یونانی جغرافیہ نویسوں کا، جن میں بطلیموس خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہے، یہ خیال تھا کہ پچھم کی طرف سے خشکی کی انتہا بحر محیط یعنی اٹلانٹک کا مغربی ساحل ہے، کیونکہ براعظم امریکہ کی موجودگی اس وقت تک غیر معلوم تھی۔ بحر محیط کے اس حصے میں جو شمالی افریقہ کے ساحل سے ٹکراتا ہے چند جزیرے واقع ہیں۔ انہیں یونانیوں نے کینری کے نام سے موسوم کیا تھا اور عرب انہیں خالداد اور الصادہ کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ جزیرے چونکہ شمالی افریقہ کے ساحل کے محاذ میں واقع ہوئے ہیں، اس لیے یونانیوں نے خیال کیا کہ خشکی کی آخری سرحد انہی جزیروں کو قرار دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے انہی جزیروں کو اپنے حساب کے لیے نقطۂ صفر قرار دیا اور وہیں سے طول بل کا حساب کرنے لگے۔ عرب جغرافیہ نویسوں نے بھی ابتدا میں یہی طریقہ اختیار کیا تھا، لیکن پھر بعض ماہر فن نے خیال کیا کہ جزیروں کی جگہ شمالی افریقہ کے مغربی ساحل کو نقطۂ صفر قرار دینا زیادہ سہل اور واضح ہوگا۔ چنانچہ طول بل کے حساب کا یہ دوسرا طریقہ بھی رائج ہو گیا اور جغرافیہ کے مباحث پر جو کتابیں لکھی جانے لگیں ان میں بغیر کسی امتیاز کے دونوں طریقے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ بعضوں کا حساب جزیروں سے شروع ہوتا، مگر وہ چونکہ پہلے طریقے کی مساحتوں کو بھی بلا امتیاز نقل کر دیتے، مگر وہ دوسرے طریقے سے بھی تعرض نہ کرتے۔ بعضوں کا حساب ساحل بحر سے شروع ہوتا ہے، مگر وہ چونکہ جزائر خالداد اور ساحل افریقہ میں 10 زبانوں کا فرق ہے، اس لیے یہ اختلافات اطوال کے پورے حساب میں سرایت کر گیا۔
اور ایک ہی محل کے دو مختلف درجے کتابوں میں لکھے جانے لگے۔ کسی حساب کا مدار جزائر کے مبدا پر تھا، کسی کا ساحل کے مبدا پر، اور تحقیق و امتیاز کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی تھی۔ البیرونی نے یہ بنیادی اختلافات محسوس کیے اور کوشش کی کہ اطوال کے حساب کے لیے صرف ایک ہی مبدا عمل اختیار کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نے ساحل افریقہ کو مبدا قرار دے کر اپنا حساب مکمل کیا اور اسی کے مطابق تمام پرانے جغرافیہ نویسوں کے حساب کی تصحیح کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب دو طریقوں کی جگہ صرف ایک ہی معیاری طریقہ قائم ہو گیا، اور اس بنیادی اختلاف حساب کی وجہ سے جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے وہ آئندہ کے لیے دور ہو گئے۔ آزمینہ وسطیٰ کے بعد جب یورپ میں علم و فن کا چرچا اثر نو شروع ہوا تو جغرافیائی معلومات کے لیے انہوں نے عرب جغرافیہ نویسوں کی کتابوں پر اعتماد کیا اور جہاز رانی کے لیے انہی کے بنائے ہوئے نقشے کام میں لانے لگے۔ اس عہد میں الادریسی کا نقشہ جو اس نے راجرڈ شاہ سسلی کی فرمائش سے تیار کیا تھا عام طور پر مشہور ہوا اور جغرافیائی مباحث کے لیے بطور بنیادی سند کے کام دینے لگا۔ الادریسی نے اطوال و عروض کے لیے بطلی موس کا حساب اختیار کیا تھا اور بطلی موس نے جزائر خالدات کو نقطہ صفر قرار دیا تھا، اس لیے حساب کا یہی طریقہ یورپ میں بھی رائج ہو گیا۔ چنانچہ نشتہ حدیثہ کے عہد کے تمام نقشوں میں اطوال و عروض کا یہی حساب ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کے بعد جب یورپ کی جغرافیائی بحث و تحقیقات کا نیا دور شروع ہوا تو پرانے طریقے کی جگہ نئے طریقے رائج ہو گئے۔ اب جو نقشے بین الاقوامی نظر و مطالعہ کے لیے بنائے جانے لگے ان میں جزیرہ فیرو کے خط کو نقطہ صفر قرار دیا جاتا تھا جو W20 آف پیرس کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ہر ملک کا رجحان اس طرف بھی جانے لگا تھا کہ اپنے نقشوں میں اپنے ہی دارالحکومت یا مرکزی رصد گاہ کے مقام کو حسب اطوال کا مبد ٹھہرائیں اور کسی دوسرے مبد کو تسلیم نہ کریں۔ اس اختلاف حال کی وجہ سے جدید نقشوں کے لیے کوئی معیاری حساب پیدا نہ ہو سکا۔ ان کے بیانات طرح طرح کی غلط فہمیوں، وہم پرستیوں اور مبالغہ آرائیوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور سامعین کے لیے فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ روایت کا کتنا حصہ اوہام و خرافات پر مبنی ہے اور کتنا حقائق نفس الامری پر۔ ایک بڑی دشواری اسے یہ پیش آئی کہ ہندوستان کے شہروں کی باہمی مسافت کی نسبت راویوں کے بیانات بے حد مختلف تھے اور جمع و تطبیق کا کوئی قابل وثوق ذریعہ موجود نہ تھا۔ وہ اس سلسلے میں بطلی موس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ ایسی دشواری اسے بھی پیش آئی ہوگی۔ اس صورتحال کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ طرح طرح کی غلطیاں حساب میں سرایت کر جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی غیر معمولی کوشش و احتیاط بھی اسے صورتحال کے قدرتی نقائص سے نہ بچا سکی اور مساحت کے اندازوں میں غلطیاں واقع ہو گئیں۔ مثلاً موجودہ پٹنہ تقریباً اسی محل پر واقع ہے جہاں قدیم عہد کا پائلی پتر آباد تھا۔ پٹنہ کا طول بل 12.58 اور عرض بل 37.25 ہے۔ البیرونی پاٹلی پتر کا طول بل 20.108 لکھتا ہے اور عرض بل 30.32 صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسے باسے میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس باسے میں جو روایتیں اس تک پہنچی تھیں وہ اصلیت کو صحت کے ساتھ واضح نہیں کرتی تھیں۔ اس نے بنارس سے پاٹلی پتر تک کا فاصلہ 20 فرسخ عربی قرار دیا ہے اور بنارس سے اسے یورپ میں ہٹا ہوا تصور کیا ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں صحت سے دور ہیں۔ ایسا ہی فرق گنگا ساگر کے محل وقوع میں بھی پڑ گیا ہے، کیونکہ صحیح فاصلہ اور صحیح جہت اس کے علم میں نہ آ سکی۔